सेंड करूंगी ताकि सब बच्चे कर लें। नाम ने पानी की किल्लत के ज़माने में चमन को किस का शादाब रखा? कैसे शादाब रखा था? पानी की कमी के ज़माने में वो जो नामदेव था वो कहीं ना कहीं पानी ले आता घड़ा भर, और रात को ढोल पानी अपने सर पर लाता। और पानी क्या था? आधा पानी और आधा कीचड़ होता था, लेकिन यही जो गदला पानी था ये पौधों के लिए आबे हयात था। नामदेव माली ने इनाम लेने से क्यों इनकार किया? नामदेव माली ने इनाम लेने से इसलिए इनकार किया क्योंकि उसका ख्याल था कि अपने बच्चों के पालने पोसने का इनाम नहीं होता, कैसे ही हालात हो, कैसी ही तंगी तुर्शी हो, ये काम हर हाल में करना पड़ता है। लोग बच्चों के इलाज के लिए नामदेव के पास क्यों आते थे? नामदेव को जो था ना वो बड़ी बाग में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की पहचान हो गई थी, और वो बाग से ही जड़ी बूटियां लाकर बड़ी शफकत से और गौर से उन बच्चों का इलाज किया करता था। नामदेव की मौत का क्या सबब था? नामदेव जो था एक दिन बाग में काम कर रहा था कि अचानक शहद की मक्खियों ने हमला किया। सब माली जो थे वो ये देखकर भागकर छुप गए, लेकिन नामदेव जो था अपने काम में इतना मगन था कि उसे इस बात की खबर ना हुई कि मौत उसके सर पर खेल रही है। और उसी हालत में मौत जो थी ना, मक्खियों ने उसको इस कदर काटा कि इसी वजह से उसकी मौत वाकया हो गई। यानी कि उसको मक्खियों ने काटा, वो बेखबरी में अपने काम में मगन रहा और उसको मक्खियों ने काट लिया, और उसको बिल्कुल खबर ना हुई कि सब माली जो है अपनी जान बचाकर छुप गए। तो उसको उसी वजह से मौत वाकया होगी, काटने की वजह से। मुसन्निफ के ख्याल में अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है? मुसन्निफ के ख्याल में हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत या खूबी रखी है, और इस सलाहियत को दर्जा कमाल तक पहुंचाने में ही सारी नेकी और बड़ाई है, और इसी तरह इस तक पहुंचने के लिए ही इंसान एक अच्छा इंसान बन सकता है। नामदेव माली के औसाफ में सबसे नुमाया वस्फ क्या था? क्या वस्फ था उसका? कि उसको अपने काम से सच्चा लगाओ, और पौधों से जो काम वो करता था उसमें पौधों से उसकी मोहब्बत जो थी वो थी जाहिर होती थी। उसका सबसे जो अहम काम था वो अपने काम से सच्चा लगाओ और पौधों से या मोहब्बत थी। सवाल नंबर 6 है, दर्ज झैल अल्फाज को मुज़क्कर और मुअन्नस से वाज़े करें। जुमलों से करना है। हार क्या होता है? फातिमा बताइए, हार मुजक्कर। मुज़क्कर है या मुअन्नस? जी मुज़क्कर है। कलम, इल्सा? मुजक्कर। जी। और कान? अलीजा भी आई थी मुझे लगता है। अलीजा सुन रही हैं आप बेटे? चली गई हैं? वो चले गई है। जी। अम, कान क्या होगा? मुजक्कर। मुज़क्कर है, शाबाश। उर्दू? उर्दू क्या है? फातिमा उर्दू क्या है? मुअन्नस। हाँ जी, उर्दू पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, बोली जाती है। इसको बोला जाता है नहीं कहा जाएगा, ठीक है। कफ? कफ जो है ये दो, ये नीचे भी लिखा हुआ है। कफ दो तरह के, मुजक्कर में भी इस्तेमाल होता है लेकिन मुअन्नस में भी। लेकिन जब जो कफ मुंह से जहर की तरह, झाग की तरह निकलता है, उसे मुअन्नस कहा जाता है। और अफसोस जो है वो कफ जो है वो उसमें अफसोस के मायनों में आता है, वो मुजक्कर कहलाता है। लगन? मुअन्नस। जी, लगन जो है मुअन्नस है। सवाल नंबर 8 है, अल्फाज के मुतजाद लिखिए। मसनूई का मुतजाद है कुदरती, लिखते जाएं आप लोग। तवाना, कमजोर, तंदुरुस्त, बीमार, तौकीर,
تحقیر، تحقیر جو ہوتا ہے یعنی کہ کسی کی تذلیل کرنا، اس کی حقارت سے دیکھنا، اس میں تحقیر میں نقطہ والا کاف آئے گا اور ہے حلوائی والی آئے گی. تحقیر، توقیر، تحقیر. محبت، نفرت، تریاق، زہر. رہبر، راہزن. لکھ لیے سب نے؟ فاطمہ لکھ لیے؟ Yes, miss. اوکے. اب ہم اپنی کتاب کھولیے، نظم پڑھیں گے جیوے پاکستان. ٹھیک ہے، اس کو میں ایکسپلین کر دیتی ہوں. اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ آپ کو کام بھیجا تھا اونٹ کی شادی. یہ دونوں نظمیں آج پڑھتے ہیں اور اس کا میں آپ کو ایکسپلینیشن دے دیتی ہوں. جیوے پاکستان جو ہے جمیل الدین علی کی لکھی ہوئی نظم ہے، اور یہ پاکستان کے لیے انہوں نے، نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ کس کے لیے لکھی ہے، وطن کے لیے، اپنے پیارے پاکستان کے لکھی ہے. اور اس کی ہر شعر میں پاکستان سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے. جیوے جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان، جیوے پاکستان. مہکی مہکی روشن روشن، پیاری پیاری نیاری، رنگ برنگے پھولوں سے ایک سجی ہوئی پھلواری، پاکستان پاکستان، جیوے پاکستان. اب اس میں جو ہے پاکستان کے لیے، وطن کے لیے جو ہے نا شاعر جمیل الدین علی اس کی تعریف میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی وطن میں ایسی کوئی زبان نہیں جو کہ پاکستان کے لیے نغمے گانے سے نہ ہچکچاتی ہو، اور ہر زبان سے وطن کی خوشحالی کے لیے یہ والا نغمہ جو ہے جیوے جیوے پاکستان ان لوگوں سے نکلتا ہے کہ اللہ کرے ہمیشہ پاکستان جو ہے وہ جیتا رہے اور زندہ رہے. اور شاعر جو ہے اس کو کیسے کہتے ہیں کہ پیاری پیاری نیاری، رنگ برنگے پھولوں سے ایک سجی ہوئی پھلواری، یعنی کہ پھولوں کے ایک باغ سے گلستان کے روپ میں شاعر اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جس باغ میں ہر پھول جو ہے وہ کھلا ہوا، خوش نما، مہکتا ہوا نظر آتا ہے، اور جس کی ہر کلی کھلی ہوئی نظر آتی ہے. ایسا یہ جو ہے وطن ہے ہمارا کہ اس میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں. اس میں 5 طرح کے جیسے پھول کے ہیں، اب اس نے صوبوں کے حساب سے اس کو 5 پھولوں کے حساب سے بتا دیا کہ جی 5 طرح کے پھول ہیں، جس میں 5 صوبے ہیں، جن میں ہر ایک کا رہن سہن، تہذیب، ثقافت، لباس، ہر چیز ان کی ایک دوسرے سے جدا ہے، لیکن سب کا جو بنیادی مقصد ہے، سب کا جو اکٹھا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس وطن سے محبت کی جائے، اور اس وطن کے لیے اپنی جان بھی اگر دینی پڑے تو جان دینے سے کوئی بھی نہ گریز کرے. اب رنگ برنگے پھولوں سے مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کے لوگ اس میں آباد ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اور دوسرے جو ہیں اقلیتیں ہیں، ان کا بھی اس نے ذکر کیا ہے کہ رنگ برنگے پھولوں سے اس وطن کے لوگ، اس گلستان کے لوگ جو ہیں آباد ہیں، لیکن سب کا مقطع نظر یہی ہے کہ وہ ایک وطن، اس وطن کے پاکستانی ہیں اور باسی ہیں، اور اس وطن کے لیے اپنی جان دینے سے بھی قربان نہیں کریں گے. اور ان کے دلوں سے، ان کی زبانوں سے یہی دعا ہر وقت نکلتی ہے کہ پاکستان جیتا رہے. شعر نمبر اگلا ہے جی. سانجھی اپنی من پنچھی جب پنکھ ہلائے، کیا کیا سر بکھرائے، سننے والے سنے تو ان میں ایک ہی دھن تھر رائے، پاکستان پاکستان، جیوے پاکستان. اب پاکستان کے لیے جو شاعر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے من پنچھی، میرا دل کا جو پرندہ ہے وہ ایک پرندے، میرا دل جو ہے ایک پرندے کی طرح ہے، اور جو پھڑپھڑاتا ہے ایسے جب ہلتا ہے یا اڑتا ہے تو اس کے اندر سے موسیقی سی نکلتی ہے جیسے، اور اس موسیقی سے جو آواز نکلتی ہے وہ یہی ہے کہ جیسے کہ پاکستان سے محبت کا اظہار ہو رہا ہو، یعنی کہ پاکستان محبت سے، محبت کا اظہار کا گیت گایا جا رہا ہو، اور اسی دھن میں سب لوگ خوش دکھائی دیتے ہیں. سب لوگوں کے دل، اس وطن میں رہنے والے لوگوں کے دل ایک ہی دھڑکن پر شروع جو ہے وہ دھڑکتے ہیں. اس وطن میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اس کی محبت، ان کے دل سب کے اس وطن کی محبت میں دھڑکتے ہیں، اور جب ایک صورت میں وہ دھڑکتے ہیں تو سب کے دلوں سے ایک ہی دعا نکلتی ہے، اور وہ اپنے رب سے، اپنے خالق سے
اس وطن کی نیک نامی کی دعا مانگتے ہیں اور وطن کی سلامتی مانگتے ہیں، وطن کی حفاظت مانگتے ہیں، وطن کے لیے چاہت مانگتے ہیں، اور ان کے دلوں سے یہی ہر وقت دعا نکلتی ہے، پاکستان جیوے جیتا رہے، جیوے جیوے پاکستان۔ نیکسٹ شعر ہے جی، بچھڑے ہوئوں کو بکھرے ہوئوں کو ایک مرکز پہ لایا، کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا۔ پاکستان جو ہے اس میں جب بن رہا تھا تو اس میں ہجرت کرتے ہوئے بہت سے لوگ جو تھے ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے، ایک دوسرے کو اپنے کھو دیا تھا، بہت سے لوگوں نے ایک دوسرے کو کھو دیا تھا، اور جب وہ سرزمین پاکستان پر آ کر قدم رکھتے تھے تو پھر ان کو اپنے پیاروں کی تلاش ہوتی تھی، وہ اپنے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب یہ جو زمین ہے یہ ہماری آزاد زمین ہے اور ہم نے اس میں بالکل آزادی سے رہنا ہے، اور اس میں جب وہ اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے تھے اور پھر وہ بچھڑے ہوئے جب ان کو مل جاتے تھے تو وہ ایک مرکز جو تھا پاکستان، اس مرکز پہ وہ مل کر رہنے لگے۔ اب پھر سورج کی طرح کیسے آیا کہ کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا، کہ جیسے کہ آسمان پر بے شمار ستارے رات کے وقت چمکتے ہیں لیکن چاند بھی ایک ہوتا ہے اور سورج بھی ایک ہی ہوتا ہے، اسی طرح بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے پاکستان جو ہے وہ ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح کائنات کے جو سارے ستارے ہیں وہ سورج کی روشنی سے چمکتے ہیں، اسی طرح پاکستان جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں تمام ممالک میں نمایاں جو ہے نا مقام رکھتا ہے، دکھائی دیتا ہے، سب کو اپنی حیثیت جو ہے وہ یاد دلاتا ہے۔ اسی طرح پھر وہ جب بچھڑے ہوئے لوگ جب ہجرت کے بعد کچھ لوگ جو تھے کافی عرصے بعد ملے، اور ان کو ملنے کے بعد پھر اس میں ایک جگہ پر جب ملے تو سب ان کو سب کو یہی لگا کہ یہ جو ہے یہ پاکستان جو ہے ہمارا ایک مرکز ہے اور ہمارا ایک گلستان ہے جس کے اندر ہم بیٹھ کر اپنی زندگی جو ہے اپنی کریں گے۔ نیکسٹ شعر ہے جی آپ کا، کیا نیکسٹ شعر کیا ہے؟ میرے پاس شعر نہیں ہے۔ سب محنت کش گلے ملے اور ابھرا ایک پیغام، اس پیغام کو سمجھو یہ ہے قدرت کا انعام۔ انعام، ہاں جی، سب محنت کش جب گلے ملے تو کیا ملا؟ ایک پیغام نکلا، اور اس پیغام کو سمجھو یہ ہے قدرت کا انعام۔ جب سب لوگ ہجرت کر کے پاکستان اپنے وطن آ گئے تو ان سب نے ایک پیغام، ایک ارادہ کیا، ایک اپنے دل میں عہد کیا کہ ہم جو ہیں اس وطن کی آزادی کے لیے، اس وطن کی خوشحالی کے لیے، اس وطن میں جو ہے ترقی کے لیے اور اس وطن کو بلند رکھنے کے لیے مل جل کر کام کریں گے۔ اور یہ کیونکہ ان کے یہی اس پیغام جو تھا یہ قائد کا بھی پیغام تھا، اور اس پیغام کو ہمیں اپنے لیے قدرت کا انعام سمجھنا چاہیے کہ یہ جو وطن ہمیں ملا ہے اس وطن کی خوشحالی جو ہے ہم سب کے ہاتھوں میں ہے، اور اس لیے یہ اللہ کا خصوصی جو ہے انعام ہے کہ یہ وطن ہمیں ایک آزاد مملکت کی صورت میں ملا، اور اس وطن کے جتنے بھی رہنے والے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ بہت محنتی ہیں، اور اس عرض کو ہم جو ہیں خوشحال بنائیں گے، ترقی یافتہ بنائیں گے۔ اس کے جو محنت کش ہیں وہ زمینوں کے جو ہے وہ فصلیں اگا کر، اس کی جو کھیتی باڑی کر کر جو جتنے بھی اناج اور فصلیں اگیں گی اس سے ملک کو خوشحال کریں گے، اور ساتھ ساتھ دوسری دنیا میں بھی اس کی چیزوں کو بھیجا جائے گا۔ جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنے پڑھ لکھ کر ملک کی خوشحالی کے لیے کام کریں گے، کیونکہ یہ وطن جو ہے ہمیں ایک قدرت کے انعام کی صورت میں ملا ہے، اور اس کے لیے ہر ایک کے دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ ہم جو ہیں جیوے جیوے پاکستان، ہم اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ جھیل گئے دکھ جھیلنے والے، اب ہے کام ہمارا، ایک رہیں گے ایک رہے گا، ایک ہے نام کام، ایک ہے نام ہمارا۔ اب اس میں بھی شاعر جو ہیں وہ جو وطن کو حاصل کرنے کے لیے، وطن کی جد و جہد میں، آزادی میں جب اپنی جو تھی تکلیفیں اٹھائیں، آباء و اجداد نے ہمارے جو تھے وہ انہوں نے
ہجرت کرتے وقت تکالیف اٹھائیں، اپنی اپنی جانیں قربان کی، اپنے گھر بار چھوڑے، ہر چیز کو برداشت کیا، یعنی کہ دکھ جتنے بھی تھے وہ انہوں نے جھیلے. اور ہمیں تو اب یہ ایک وطن جو ملا ہے یہ آزاد صورت میں ملا ہے، اور ہم لوگوں کو اس کی آزادی کا جو ہے وہ احساس نہیں ہے. لیکن جو لوگ اس کی آزادی حاصل کرنے میں اپنی جانیں قربان کر گئے، اپنی اولادوں کو قربان کر گئے، اور وہ اس کے لیے اپنی ساری جو جائیدادیں تھیں وہ وہاں چھوڑ آئے ہندوستان میں، اور وطن آ گئے پاکستان میں، تو وہ ان کا جو دکھ ہے وہ ہم ان کی طرح کا ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے کہ اب ہم نے اس وطن کو سنبھالنا ہے، اور اس کے وطن کی حفاظت کرنی ہے، اور اس امانت کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنی جان دینے سے بھی جو ہے نا گریز نہیں کرنا. اور اس وطن کو، اس سرزمین کو ایسا خوبصورت، ایسا قابل رشک بنانا ہے کہ دنیا کے لوگ اس کو دیکھیں اور اس کی مثال قائم کریں. اور جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کے ان کے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، ہم چاہے جتنے بھی مختلف صوبوں سے تعلق رکھتے ہوں، ایک رہیں گے، ایک رہے گا، اور ایک ہے نام ہمارا کہ ہم پاکستانی کے طور پر دنیا بھر میں پہچانے جائیں گے. اور اسی کے لیے ان کے دل سے شاعر نے جو یہ بار بار لکھا ہے، یہ ایک مصرع ہوتا ہے جو کہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے کہ جیوے جیوے پاکستان، پاکستان ہمیشہ جیتا رہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہو گیا یہ اشعار اس کے. اور اس کے بعد ہے اونٹ کی شادی. یہ بھی ایک فنی سی مزاحیہ سی نظم ہے جو کہ دلاور فگار نے تحریر کی ہے. دلاور فگار جو ہیں وہ مزاحیہ انداز میں شاعری کرتے ہیں، اور یہ عجیب سی ہے شادی کے اونٹ کی شادی کا انہوں نے ذکر کیا ہے. نیا یہ آج کے پرچے نے گل کھلایا ہے کہ صحرا باندھ کے ایک اونٹ بل بلایا ہے. یعنی کہ شاعر کہتے ہیں کہ میں نے آج کے اخبار میں ایک بڑی عجیب اور انوکھی سی خبر پڑھی اور بڑا حیران ہوا کہ پہلے تو صرف اخباروں میں لوگوں کی شادی کی خبر چھپا کرتی تھی، لوگوں کی شادی کی تصویر چھپا کرتی تھی، اور ان کے سہروں والی تصویر اور بارات کی تصویر دکھائی دیا کرتی تھی. لیکن آج معمول سے ہٹ کر، آج خلاف معمول ایک عجیب سی خبر نے میری توجہ ہے وہ اپنی طرف مبذول کرا لی. اور وہ کیا خبر تھی کہ ایک اونٹ نے شادی کر لی ہے، اور ایک اونٹ جو ہے نا وہ اس نے اپنے سر پر صحرا سجا لیا ہے. اور کیا ہے کہ اونٹ ایک بل بلایا ہے. اب کیا بل بلانے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب مشکل ہماری زندگی ہو گئی، اور ہم نے اپنی جو نا حالات مشکل میں ہے اور اب بڑی مشکل سے گزارا ہوگا. اور جو ہے نا وہ اونٹ بھی، وہ بھی اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے بلبلا رہا ہے کہ اب میری بھی شادی ہو گئی، اور اب میرا بھی جو خانگی زندگی ہوگی وہ مشکلات کا شکار ہوگی، حالات کھانے پینے والے جو ہوں گے وہ مشکل ہو جائیں گے. اور اسی چیز کو دیکھ کر وہ جو ہے نا کہ اونٹ جو ہے وہ صحرا باندھ کر بل بلایا ہے کہ وہ اس دکھ میں اب شور مچا رہا ہے کہ بھی میں نے بھی اب جو ہے میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اور اب میں نے پریشان دکھائی دے رہا ہے. دوسرا شعر ہے جی، شتر کے گھر میں پیام بہار ہے صحرا، کبھی کبھی تو بڑا بے مہار ہے صحرا. شتر اونٹ کو کہتے ہیں. شاعر کہتے ہیں کہ اونٹ کے گھر میں یہ خبر خوشیوں کا پیغام لے کر آئی ہے کہ شادی کرنے سے اس کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا ہے. اور یہ بات اس کے لیے، اونٹ کے لیے بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ آج اس نے چہرے پر جو ہے نا صحرا سجا لیا ہے، اور اب اس کی زندگی میں خوشیاں آنے والی ہیں. اور جب کوئی شادی، جب کسی کی بھی کوئی شادی ہو تو وہ اس چیز کی خوشی کا اظہار اس کو ہوتا ہے، اور وہ دوست بھی، اس کے گھر والے بھی، سارے جو ہے نا وہ شادی کی خوشی میں ناچتے گاتے پھرتے ہیں. اور لیکن شادی کے بعد حالات جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں نظر آتے جس طرح کے شادی سے پہلے اس کو دکھائی دیتے ہیں. اب شاعر جو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ صحرا جو ہے بڑا بے قابو دکھائی دیتا ہے، اور شتر بے مہار کی مثال جو ہے، شتر بے مہار ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے نا اس کے سر پر جو یہ لگا ہوا ہے اونٹ کے چہرے پر جو صحرا ہے وہ بے مہار دکھائی دیتا ہے، عجیب دکھائی دے رہا ہے. اور شتر بے مہار ایک مثال ہے کہ اسی طرح کہ انسان جو ہے وہ
बेवकूफ़ों की तरह एक चीज़ उसने सर पे बाँध ली है, लेकिन उसको इसका बाद में अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह तकलीफ़ में वो इसमें पड़ गया है। दरअसल जो शायर हैं वो इस शेर में तंज़िया अंदाज़ बात करते हैं कि जो चीज़ वो इंसानों के लिए खुशी का बायस है, यानी कि शादी वाला जो एक काम है वो लोगों के लिए बायसे खुशी होता है, लेकिन वो जब ऊँट के लिए भी खुशी का बायस बन रहा है और इसलिए वो बेमुहार दिखाई दे रहा है कि उसका दिल चाह रहा है कि वो जहाँ मर्ज़ी चलता फिरे। मेरे बनने को मुबारक ये खुशगवार घड़ी, के सर का दर्द बड़ा नाक में नुकेल पड़ी। अब वो इसमें कहते हैं शायर कि जो मेरा दूल्हा मियाँ, बनने मियाँ को दूल्हा मियाँ कह दिया कि ऊँट की जिंदगी को इस दिन, आज के दिन खुशगवार जो घड़ियां हैं इसमें उसको बहुत मुबारक हो, क्योंकि ऐसे लम्हात जो होते हैं वो हर शख्स की जिंदगी में एक ही बार आते हैं, और जब वो खूब संवर कर बन संवर कर अपनी दुल्हन को लेने के लिए जब जाता है तो वो एक ही दफा का ये काम है। लेकिन इस मौका पर जो है सब लोग उसे, दूल्हे को मुबारकबाद देते हैं, तो शायर भी जो है वो दूल्हा मियाँ को मुबारकबाद दे रहे हैं इस ऊँट को कि इसकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है कि देखने में तो बड़ा खुश दिखाई दे रहा है, लेकिन जब से उसके नाक में नुकेल पड़ी, यानी कि जब से उसकी नुकेल किसी के हाथ में आई तो उसके सर का दर्द बढ़ गया। ये दोनों अंदाज से शायर ने इसकी इसकी मिसाल ली है कि जब किसी की शादी हो जाए तो इंसान की जो नुकेल होती है, इंसान की जो पकड़ने का अंदाज है, वो औरत अपने का ले लेती है हाथ में, और इंसान जो शादीशुदा होता है वो फिर उसी की मर्जी से हर काम करता है। और इसी तरह ऊँट के बारे में भी शायद यही कह रहा है कि जो ही अब ये जो ऊँट जो था इसको खुशगवार घड़ी तो मुबारक हो, लेकिन इसके सर का दर्द जो है ना मजीद बढ़ गया है, क्योंकि उसके नाक में अब नुकेल पड़ गई है। समझ लिया था जिसे जानवर सवारी का, वो ऊँट बोझ उठाएगा जिम्मेदारी का। जिस जानवर को, जिस ऊँट को हम समझते थे कि ये तो सिर्फ एक बारबरदारी का जानवर है, एक सिर्फ सामान उठाने वाला जानवर है और लोग इस पर सवार होकर सफर किया करते हैं, और रेगिस्तान का इसे जहाज कहा जाता है। सहरा के लोग जो हैं वो इससे बेहतर कोई और सवारी नहीं पाते, क्योंकि रेत में कोई चीज अच्छी तरह नहीं चल सकती सिवाय ऊँट के दौड़ने के। अब दूसरे मिस्र में शायर जब कहते हैं कि जब से मैंने अखबार में ऊँट की शादी की खबर पढ़ी है तो यही सोच रहा हूँ कि ये गरीब ऊँट जो है ये भारी जिम्मेदारी शादी वाली किस तरह उठाएगा। बोझ तो वो उठा लेता है, लेकिन ये घर की जिम्मेदारी जो होगी वो कैसे उठाएगा। ये मुश्किल ही लगता है कि ये जो काम है उसके लिए अब बहुत मुश्किल मालूम होता है। मियाँ शुतर को मुबारक ये रिश्ता शादी, इसी को कहते हैं उर्दू में कैद आज़ादी। अब उसको जो है ना शायर जो है मुबारकबाद पेश करते हैं कि ऊँट मियाँ को ये जो शादी के रिश्ते में मुंसलिक होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये हर एक का बुनियादी हक है कि उसने शादी की हो तो उसको फिर हम मुबारकबाद देते हैं। और शायर भी अपना फर्ज ये इसी तरह निभा रहे हैं कि मियाँ ऊँट तुम्हारी जो है ना ये इस शादी के रिश्ते में बंधने पर तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। और और फिर उसको समझाने के लिए ये बात कह रहे हैं, इसी को कहते हैं उर्दू में कैद आज़ादी। अपने वो शायर जो है ना दुनिया की हकीकत के बारे में अब उसको बयान कर रहे हैं कि जिसे तुम आज़ादी समझ रहे हो, हकीकत में ये एक ऐसी कैद है जिससे तमाम आज़ादियां खत्म हो जाती हैं। और शादी के बाद जो है लोग आमतौर पर अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजारते, फिर उनको कई मसाइल का सामना करना पड़ता है, कई तरह के मुश्किलात उनकी जिंदगी में आ जाती हैं, कई तरह के परेशानियां उनकी जिंदगी में आ जाती हैं, और अक्सर जो है वो अपनी शरीके हयात यानी अपनी बीवी का जो मशवरा लेकर वो चलते हैं और फिर उस तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और ऐसी इसी चीज को शायर ने उर्दू में कैद आजादी कहा है कि आजादी तो है लेकिन कैद में है इंसान। और शायर जो है वो ऊँट को भी इसीलिए कह रहा है कि जी तुम बज़ाहिर तो बड़े खुश हो इस शादी के रिश्ते में बनने पर, लेकिन हम तो इसको कहते हैं कि उर्दू में कैद आजादी है। मियाँ शुतर नई गाड़ी लिए सफर को चले, मुझे खुशी है कि तुम आ गए पहाड़ तले। अब शायर जो है दूल्हा बनकर कह रहे हैं कि जी ये ऊँट जो है दूल्हा बनकर बड़ी खुशी खुशी अपने
نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں اور ذمہ دار ایک جس طرح دلہا جو ہے وہ ذمہ داری سے اپنے گھریلو مسائل سے نبٹتا ہے، اپنے گھریلو مسائل کو اٹھاتا ہے، ان کو سمجھتا ہے اور اس کے بارے میں اس کی سوچ ہوتی ہے کہ اب میں نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، اپنے جو مالی حالات ہیں ان کو کیسے کرنا ہے، اور اس فکر میں زندگی گزارتے ہیں کہ اب جو بھی مل جائے تو وہ کیسے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر زندگی کو گزارنا ہے۔ اب اس میں شاعر جو ہے وہ مشہور کہاوت کا ذکر کرتے ہیں کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، کہ جب تک اونٹ پہاڑ کے نیچے نہیں آتا وہ اپنے سے بلند یا اپنے سے اونچا کسی کو نہیں جانتا۔ جو ہی وہ پہاڑ کو دیکھتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت اونچا تھا لیکن یہ تو مجھ سے بھی اونچا ہے۔ تو وہ اب ہے شادی کے بعد اس ذمہ داری کے پہاڑ کے نیچے آ جائے گا، اس پر بہت سی زندگی کی حقیقتیں ظاہر ہوں گی جن سے اسے پہلے کبھی بھی واسطہ نہ پڑا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ اب اصل حقیقت جو ہے نا، یہ زندگی کی جو اصل حقیقت ہے وہ تو اصل میں یہی ہے۔ اب شاعر جو ہے طنزیہ انداز میں دراصل شادی شدہ افراد کو یہ طنز کر رہے ہیں یا کوئی ایک ٹونٹ کر رہے ہیں کہ جی اکثر جو شادی شدہ حضرات جو ہوتے ہیں وہ جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو میں بہت ساری ذمہ داریوں میں پڑ گیا ہوں اور گھریلو جو مسائل ہوتے ہیں وہ ان میں جکڑے جاتے ہیں۔ اب شاعر جو ہے وہ اونٹ کو بھی اسی چیز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اونٹ کو بھی ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ گیا اس کے اوپر، اور اب وہ اس بوجھ کے تلے دب جائے گا اور ہر وقت اپنی پریشانی کی تصویر بنا رہے گا۔ اگلا شعر ہے، مجھے بیاہ کی تصویر بھیج دو جھٹ پٹ، یہ دیکھنا ہے کہ بیٹھے ہیں آپ کس کروٹ۔ اب یہ بھی ایک ضرب المثل ہے کہ کس دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ اس کا مطلب یہی ہوتی ہے کہ جب دیکھیں کہ اونٹ کی کیا حالت ہے کہ اس معاملے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کہ دیکھیے اس معاملے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس کہاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ معاملہ دیکھیں کس طرف کو جاتا ہے۔ اب شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے شادی کر لی، اب تمہاری شادی کی تصاویر ہوں گی تو جتنی بھی جلدی ہو سکے تم جو ہو مجھے اپنی شادی کی تصویر جو ہے وہ بھیج دو تاکہ میں دیکھ سکوں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کہ تم کس طرح اس معاملے سے اب نمٹتے ہو۔ اور شاعر جو ہے نا وہ اصل میں اس کو اس کی صورت میں لیتے ہیں، شادی شدہ حضرات کی صورت میں، کہ بھی شادی کے بعد عام لوگ جو ہوتے ہیں جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ پھر یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں اور کہ جی وہ گھریلو ذمہ داریوں میں پڑ گئے ہیں، گھر کی مجبوریاں ہیں، گھر کی ذمہ داریاں ان کے سر پر آ پڑی ہیں اور احساس ذمہ داری جو ہے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ شادی کا دیکھتے ہیں کہ اونٹ کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ عام آدمی تو جو ہے وہ اس میں مسائل میں گھر کر پریشان رہتا ہے، لیکن اونٹ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اپنی زندگی کا اس شادی پر کیا اثر پڑتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ یہ کس کروٹ بیٹھنے سے مراد یہی ہوتی ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس طرف کو جاتا ہے۔ اب اس کی مشقی سوالات ذرا کر لیں، بک کھول لیں اپنی۔ اس میں جیوے پاکستان کا تو صرف ایک ہی سوال ہے کہ اس نغمے کے پہلے بند میں نیاری پھلواری قافیے ہیں، وہ اسی طرح کے قافیے نظم سے تلاش کرنے ہیں جو یہ ہیں، نیاری پھلواری، بکھرائے لہرائے، لایا آیا پیغام انعام۔ یہ جو ہر شعر کے آخر میں دو لفظ ملتے جلتے ہوتے ہیں یہ وہ قافیے ہیں، نام اور کام یہ ہیں۔ اور دوسرا سوال اس کا یہ ہے، جھیل گئے دکھ جھیلنے والے اب ہے کام ہمارا۔ یہ میں نے آپ کو اچھی طرح ایکسپلین کر دیا ہے کہ جب پاکستان بناتے وقت بہت سے لوگوں نے اپنی تکالیف دی اور ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی تکالیف برداشت کی۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ اس ملک کے تحفظ اور حفاظت اور ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم بھی محنت کریں۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم محنت کریں اور اس ملک کو ترقی کی بلندیوں پر اب پہنچائیں۔ سوال نمبر 2 ہے، نظم جیوے پاکستان کے حوالے سے درست جواب پر نشان لگائیں۔ شاعر نے پاکستان کو رنگ برنگے پھولوں سے سجی ہوئی کیا کہا ہے السا؟ فلواری۔
جی پھلواری ہے. فاطمہ آگے بتائیں. پاکستان نے بچھڑے ہوں اور بکھرے ہوں کو کہاں لایا؟ ایک مرکز پہ لا کھڑا. جی ایک مرکز پہ لا کھڑا کیا. پاکستان ستاروں کے جھرمٹ میں کیا ہے؟ سورج. جی سورج. سب محنت کش کیا کرنے لگے؟ گلے ملے. جی جھیل گئے دکھ جھیلنے والے سے مراد ہے کون لوگ؟ پاکستان بنانے والے. شاباش. جیوے پاکستان جو ہے اس کے تخلیق کار کون ہے؟ کس کی لکھی ہوئی ہے یہ نظم؟ امین الدین عالم. شاباش. اب اس کے الفاظ کے متضاد جو ہیں یہ دیکھیں. روشن اس کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ تاریک. پیاری، بدصورت، جیوے، مرے، بکھرائے. بکھرائے کا کیا ہوگا؟ بکھرائے مس بکھرے ہیں. بکھرے ہیں. ہاں جی بکھرے. بکھرے اور اس کا کیا ہوگا؟ مربوط ہوگا. ملے جلے مل کر کٹھے. مربوط. میم رے مر بے واؤ اور توئے. بچھڑے، ملے، ابھرا، ڈوبا، انعام، سزا. اگلی نظم ہے دلاور فگار کی اونٹ کی شادی. اس کا جو ہے وہ سوال جواب دیکھتے ہیں پھر اس کو متن کے ساتھ کرتے ہیں. نظم میں شاعر نے نیا گل کھلانے کا ذکر کر کے کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ شاعر نے اونٹ کی شادی کا ذکر کر کے اشارہ کیا ہے کہ ایک اخبار نے اونٹ کی شادی کی ایک انہونی اور عجیب سی خبر کو شائع کیا ہے. نکیل پڑھنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس سے کیا شاعر کی مراد یہ ہے کہ اونٹ کے سر پر اب ذمہ داریوں کا بوجھ آ پڑا ہے اور اب اس کی آزادی ختم ہو گئی ہے. شاعر نے سر کا درد بڑھنے کی کیا وجہ بتائی ہے؟ شاعر نے سر کا درد بڑھنے کی یہ وجہ بتائی ہے کہ اس کے ناک میں اب نکیل پڑ گئی ہے. یعنی کہ اس کو اب اس کو پکڑ ہو گئی ہے اور اس کے اوپر سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ آ پڑا ہے. نظم کے آخری شعر میں شاعر نے کس ضرب المثل کی طرف اشارہ کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے ضرب المثل کے دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یہ ضرب المثل ہے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ دیکھتے ہیں معاملہ کس طرف کو جاتا ہے. نظم اونٹ کی شادی کے شاعر کون ہیں فاطمہ؟ دلاور نگار. فگار. نگار نہیں ہے فگار. نظم کے پہلے مصرے میں آج کے پرچے سے کیا مراد ہے؟ آج کا اخبار. جی آج کا اخبار. کھلانا کا مطلب کیا ہے؟ گل کھلایا ہے. نئی بات کہنا. نہیں. انکشاف کرنا. ظاہر انکشایا ہے. قیام بہار. جی. اردو میں قید آزادی کسے کہتے ہیں؟ شادی خانہ آبادی کو. شادی خانہ آبادی کو. اب آپ کے ان سارے جتنے بھی ہم نے چیپٹرز پڑھے ہیں ان میں گرامر ورک رہتا ہے. وہ میں اب تھوڑا جب سلیبس آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر میں گرامر ورک اس میں کراؤں گی کیونکہ ایم سی کیوز میں گرامر کا سوال ضرور آتا ہے. ان دو نظموں میں جتنا بھی گرامر کا کام ہے پینسل آپ نے اگر پڑھی ہے تو وہ کر لیں. باقی کا پھر ہم آہستہ آہستہ کرتے جائیں گے. اب یہ جو دو لفظ ہیں میں بتا رہی ہوں ان میں نیاری پھلواری کام نام یہ میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا کہ یہ کیا چیز ہے؟ قافیے. ہاں جی. تو اس میں ہم کافی الفاظ کی فہرست ہے. اس میں یہ ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ جی ہم کافی الفاظ کی فہرست ہے. اب اس میں کام نام آ جائے گا پھر دوسرے پیغام اور قدرت اور دو اور تین جو ہوں گی ایم سی کیوز وہ ڈفرینٹ ہوں گی جو کہ اس طرح کے کافیوں کی صورت میں نہیں ہوں گی. تو آپ نے کافیوں والے کو انڈر وہ کرنا ہے ٹک کرنا ہے. یہ ایم سی کیوز اس قسم کے آتے ہیں. ابھرا ایک پیغام کون سا فعل ہے؟ ابھرا ایک پیغام
یہ جو ہے یہ فعل کون سا ہے؟ ماضی مطلق، یہ ماضی مطلق ہے فعل، اس کو آپ لکھ لیں، ابھرا ایک پیغام ماضی مطلق ہے، یہ نیچے اس نظم میں لاسٹ فرسٹ پیج کے لکھا ہوا ہے، ابھرا ایک پیغام، یہ ماضی مطلق ہے۔ محنت کش جو ہے گرامر کی روح سے کیا کہلاتا ہے؟ محنت کش گرامر کی روح سے کیا کہلاتا ہے؟ یہ میں صرف آپ کو آنسر دے رہی ہوں کیونکہ اس کے ایم سی کیوز میں 3 آپشنز اور آئیں گی، لیکن درست آپشن جو ہے وہ صرف آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے جب لکھنی ایم سی کیوز کے درست آپشنز میں تو درست آپشن کیا ہوگی۔ محنت کش جو ہوگا اس کو کہتے ہیں کام کرنے والا، یعنی کہ فاعل، فاعل ہے، یہ مفعول نہیں ہے، کام کرنے والا ہے اس لیے اس کو فاعل کہا جائے گا، فے الف عین لام، فاعل۔ پاکستان کیا ہے اس کا، اس میں گرامر کے لحاظ سے اسم معرفہ ہے، اسم نکرہ ہے، اسم ماضی مطلق ہے یا استمراری ہے؟ ہاں جی اسم معرفہ ہے، جب ہم پراپر نیم لیتے ہیں تو وہ اسم معرفہ کہلاتا ہے، شاباش ٹھیک ہے۔ جمیل الدین علی جو ہوگا یہ کیا ہوگا؟ جمیل الدین علی بھی اسم معرفہ ہوگا۔ اونٹ کی شادی میں جو ہے پیام بہار جو ہے یہ کیا ہے؟ پیام بہار یہ مرکب اضافی ہے، پیام بہار مرکب اضافی ہے، یعنی کہ بہار کا پیغام تو اس کو اضافت میں لگایا گیا ہے، تو یہ پیام بہار جو ہے مرکب اضافی ہے۔ اسی طرح اس میں ورڈ ہے جھٹ پٹ، لاسٹ شعر میں ہے جھٹ پٹ، یہ گرامر کی روح سے کیا ہے؟ یہ ہم نے تابع موضوع اور تابع محمل پڑھے تھے نا۔ تابع محمل ہوتا ہے کہ جس میں کوئی دوسرے ورڈ کا معنی نہ ہو، جبکہ تابع موضوع میں دوسرا ورڈ بھی